बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सूरह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दिए जाए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतरीन काम सर अंजाम दिए जाए। तो बढ़ते ही अपने आज के मौजू की जानिब, जिसमें हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि सहूलियात की मौजूदगी, बेसुकूनी और इंतशार की वजूहात। हम बात करते हैं जहाँ सहूलियात की, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में वो तमाम सहूलतें मौजूद हों जिसकी वजह से या जिसकी बिना पे वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजार सके। लेकिन इन तमाम सहूलियात के होने के बावजूद हम क्या देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा बेसुकूनी की जो वजूहात है वो सामने आ रही हैं। हमारी ज़िंदगी में आराम नहीं है। जहां हम एक आला से आला मर्तबा हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में कामयाब हो गए हैं, हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक महल नुमा घर हो, वो हम बनाने में कामयाब हो गए, एक लग्जरी गाड़ी हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं है जिस सुकून की तलाश में हम ज़िंदगी की वो तमाम सहूलियात तो हासिल करने में कामयाब हैं, लेकिन हम सुकून हासिल करने में कामयाब क्यों नहीं। हमारी ज़िंदगी के अंदर ये टेंशन, ये डिप्रेशन, ये बेसुकूनी की क्या वजूहात है। इसके साथ साथ जहाँ हमने सहूलियात तमाम हासिल तो कर ली, लेकिन हम अपनी फ़ैमिली से दूर होते जा रहे हैं। फ़ैमिली जो एक बहुत ही खूबसूरत और एक अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है, जिसके लिए हम ये तमाम सहूलियात हासिल करते हैं, ये तमाम ज़िंदगी की आसाइशें जो हैं वो हम हासिल करते हैं, लेकिन अपनी फ़ैमिली को वक्त नहीं दे पाते। ये एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो डिप्रेशन है, एंजाइटी जिसका शिकार हमारा मुआशरा, हम सब होते जा रहे हैं, उसकी क्या वजूहात है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो इन तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा मुआशरा नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता जा रहा है। और जब हम इन तमाम बेसुकूनी जो हमारे अंदर एक परवान चढ़ रही है, इसका हम अल्टरनेट, इसका हल ढूंढने के लिए हमारी जो नौजवान नस्ल है, अनफॉर्चुनेटली वो हमें दिखाई देती है मंशियात की तरफ जाते हुए। एक जो वक्ती सुकून है वो लोग हासिल करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है हमारे मुआशरे में बिगाड़ का शिकार, एक ये वजह भी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो मुआशरे के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी ने अपनी एक जगह बनाई है, जहाँ पे सोशल मीडिया, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जहाँ हमें इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए, सहूलियात से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, इसकी वजह से भी हमारा मुआशरा, हमारी ज़िंदगी जो है वो उसके अंदर बेसुकूनी हमें नज़र आ रही है। तो कैसे इन तमाम सहूलियात से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कि इनकी वजह से अपनी ज़िंदगी के अंदर टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते हम दिखाई देते हैं। तो आज इस पे इन डिटेल बात की जाएगी कि सहूलियात इतनी होनी चाहिए कि एक अच्छी ज़िंदगी हम बसर कर सकें, ना कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की, और एक चीज़ हमारे पास आ गई उससे बेहतरीन की तलाश में हम निकल जाते हैं, जबकि सुकून हमारी ज़िंदगी में उससे भी नहीं आता। या फिर हम इसका अदर रुख ये देखें कि दुनियावी चीज़ों के अंदर सुकून नहीं है। सुकून जो है वो दीन इस्लाम में और अल्लाह पाक के ज़िक्र से ही हमारे ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं लाहौर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं कराची का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड।
आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। और हमेशा हम बात करते हैं कि हम जो मौसम को, बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, खुशगवार मौसम को इंजॉय करते हैं। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाएं। हमारी ज़िंदगी में जो एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशन का हम जो शिकार हो रहे हैं, क्यों ना इसका भी हम हल निकालें और अपनी तमाम चीज़ों को समझें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और अपने जो फ़राइज़ हैं बर वक्त उनको भी अदा करें। तो बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू पे इन डिटेल बात का आगाज़ किया जाए। जी सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, माहिर तालीम है डॉक्टर अली असगर चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम, सचवेर में खुशामदीद कहेंगे। जी उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं, आप माहिर नफ्सियात हैं सदफ तफसीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जी स्काइप पे हमें ज्वाइन किया, आप भी माहिर तालीम है डॉक्टर सुमेरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आप मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, जहाँ हम सहूलियात की मौजूदगी की बात करें। हर इंसान एक जो ओहदा हासिल करना चाहता है उसमें कामयाब है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की वो तमाम सहूलियात जो एक बेहतरीन ज़िंदगी बसर करने के लिए उसको चाहिए होती है, वो तमाम ज़रूरियात उसके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मायूसी नज़र आती है, कहीं ना कहीं बेसुकूनी नज़र आती है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। ये जो आपने सवाल किया तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है और ये हकीकत भी है कि जब वसाइल बढ़ते हैं जी तो उसके साथ मसाइल भी बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि हमेशा मुआशरे के अंदर जब वसाइल आते हैं और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होती जी तो फिर उससे मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे मुआशरे के अंदर हम जब देखते हैं तो एक बुनियादी वजह तो यही नज़र आती है कि यहाँ वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। जी हमारा ये जो मुआशरा है इसमें तबक़ाती एक निज़ाम है और बहुत ज़्यादा है। सही। इस वक्त हम देखते हैं कि जो अपर क्लास है तो तकरीबन तमाम वसाइल उस क्लास के पास हैं और गुर्बत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सही। और अब तो जो ख़त गुर्बत है उसके नीचे जो है वो बहुत बड़ी तादाद आ गई है, मज़ीद आई है और मुसलसल आ रही है। तो ये जब एक सूरत हाल होती है तो इसके नुकसानात दोनों तरफ होते हैं। जो अपर क्लास है, जी अपर क्लास में भी एक रेस पैदा होती है और जो लोअर क्लास है, जी बेहतर तो ये कि मिडिल क्लास ज़्यादा हो, लेकिन मिडिल क्लास अब पाकिस्तान में बहुत कम है और मिडिल क्लास भी नीचे आ रही है। तो ये जो लोअर क्लास होती है उसमें बहुत सारे उनके मसाइल होते हैं। अच्छा। माशी मसाइल के साथ साथ ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि ये जो फ़क़र है, गुरबत है, तो ये इंसान को कुफर तक ले जाता है। और हुजूर का मकसद ये है कि कुफर के माने ये है कि इंसान बागी हो जाता है और माशरे के अंदर जितने भी इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, ऐसे अनासर पैदा होते हैं, तो उनकी बैक पर ये गुरबत होती है, ज़्यादातर गुरबत होती है। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है जी कि पाकिस्तान में पॉलिसी जो होनी चाहिए, तो मुझे ज़ाती तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है।
اور کوئی کنٹرول نہیں. دیکھیں نا کہ آپ, میں عام طور سے طلباء کو کہتا ہوں جی کہ صرف اسلام آباد کو دیکھیں. ہاں ہاں اسلام آباد میں جو پاکستان کی اکنامی ہے جی جی اربوں سے بھی زیادہ کربوں میں فریز ہے. یہ پلازوں کی شکل میں فریز ہے, کوٹھیوں کی شکل میں فریز ہے, صحیح, گاڑیوں کی شکل میں فریز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سرکولیشن تو نہیں ہے, سرکولیشن آف منی ضروری ہے. تو جب سرکولیشن آف منی نہیں ہوگی ایک معاشرے کے اندر, ملک کے اندر, تو ظاہر ہے کہ نقصان ہوگا. ایگزیکٹلی, آٹومیٹکلی معاشرے کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ بات کی جا رہی ہے کہ سہولیات کی موجودگی بھی بے سکونی کی وجہ بن سکتی ہے یا اس کے انتشار کی کیا وجوہات ہیں, ان تمام پہ آج بات کی جا رہی ہے. آج بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں وہ خامی ہے کہ ہم سہولیات کا جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کر پاتے, یا سہولیات کی وجہ تمام سہولیات کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے کہ وہ ہماری زندگی میں ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ بن جاتی ہے. تو کیسے اس بے سکونی سے نجات دلائی جا سکتے, اس پہ آج بات کی جا رہی ہے. آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی صدف صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. بے شمار سہولیات کی وجہ سے کون سے ذہنی مسائل جو ہیں وہ معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ فیلڈ میں ہوں میں جو ہے نا وہ کافی زیادہ کیسز دیکھ رہی ہوتی ہوں. جیسے سر نے بھی بات کی کہ ہماری ڈفرینٹ کلاسز ہیں, لائک ہمارے پاس لوور کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, اپر کلاس ہے. تو ہر کلاس کے پاس اپنی جو ہے نا وہ تگ و دو کے مطابق ان کے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی سہولیات ہیں یا ان کے پاس کون کون سی فیسلٹیز ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فیسلٹیز ہونے کے باوجود آپ کو کون سے پرابلمس ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر ڈپریشن ہو سکتی ہے, اس کے اندر انزائٹی ہو سکتی ہے. اور آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈپریشن اور انزائٹی کا جو ریٹ ہے, جو ریشو ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں موسٹلی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارا سوسائٹی ہے, یا اگر ہم کسی بھی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو جو پرابلمس ہیں یا جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ فیمیلس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کل میلس کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی کا ریشو زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرد ہے, اس کو لیٹس سپوز وہ میریڈ ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو جاب کو بھی دیکھنا ہے, اس کو باقی فیسلٹیز کو بھی دیکھنا ہے, اس کو اپنی فیملی بھی رن کرنا ہے. اب مرد کے اوپر شادی کے بعد ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. ایک اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے, لائک اس کی وائف ہے, اس کے بچے ہیں, اور سائڈ پہ اس کے سبلنگز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ماں باپ ہیں, تو اس کو دو فیملیز کو رن کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ہسلنگ بسلنگ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. فیسلٹیز فیسلٹیز فیسلٹیز, اچھا گھر ہے, گھر اچھا ہونا چاہیے. آج کل جو نا ہر ایک چیز اسٹیٹس سمبل بنتی جا رہی ہے, رائٹ, کہ آپ کے پاس گاڑی ہے, اچھا ہم لیں گے جائیں گے تو لوگ ہمارے اسٹینڈرڈ, ہمارے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے جا رہے ہیں بیکاز آف نو ریزن. ٹھیک ہے, ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا دیکھی اسٹیٹس سمبل جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ انکریز ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی جو ہے وی آر ناٹ گریٹفل. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از بیسیکلی بیسڈ آن کہ ہم ان چیزوں کو انجوائے کیوں نہیں کر پا رہے, بیکاز وی آر ناٹ لیونگ ان دا مومنٹ. ہم پریزنٹ مومنٹ میں نہیں رہ رہے, وی آر جسٹ ہسلنگ اینڈ بسٹنگ فار دا فیوچر. آج ہمارے پاس جو ہے وہ مہران آ گیا, پہلے ہمارے پاس موٹر سائیکل تھا, اچھا موٹر سائیکل کو ہم ایگزیکٹلی ہم ایک اسٹیٹس پہ چلے گئے, اسٹینڈرڈ پہ چلے گئے کہ بھائی مجھے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ گھر چاہیے, اعلیٰ سے اعلیٰ مجھے جو ہے وہ تمام سہولیات چاہیے, اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر چاہیے. ڈاکٹر جی آپ سے مزید بھی ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بے شمار سہولیات کو ہم اپنے اوپر حاوی کیے جاتے ہیں, اور دکھاوا, نمود و نمائش, زندگی کی وہ تمام سہولیات موجود ہے لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ایکسٹرا چاہیے, سکون ہمیں پھر بھی ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے, کیوں؟ جی بہت شکریہ مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا آپ نے موقع دیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سہولیات کے ہوتے ہوئے ڈپریشن کیوں ہے, ہم یہ نہیں بات کر رہے ہیں کہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کیوں ہے. تو سہولیات کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے پاس سہولیات موجود ہیں لیکن وہ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. بالکل. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ
جو اسپرچل ایلیمنٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے چونکہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس پہ سمجھ لیا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میں نے ہی ساری چیزیں ارینج کرنی ہے, اور توکل جو تھا کہ ٹھیک ہے جو ہے اس پہ جو مطمئن ہونا ہے. اسلام نے جو کہا کہ جو ہے چیز جو ہے درمیانی راہ اختیار کریں, لیکن ہم اس درمیانی راہ پہ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب جیسے موبائل کی ایک میں مثال دیتی ہوں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دوڑ ہے. ایک موبائل ہمارے پاس سہولت موجود ہے کہ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں, اس کے فیچرز بھی ہیں, لیکن ہم مزید اس کے ساتھ لاکھ 2 لاکھ کا موبائل جو ہے وہ ایک عام شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نہ کہ استعمال کرنے کے لیے, بالکل دکھاوا. جی دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس کے لیے ہمیں قرض بھی لینا پڑے تو ہم قرض بھی لے رہے ہیں. تو میں یہ دیکھ سہولیات جو ہیں وہ ہیں, لیکن ہم مزید آگے بڑی سہولیات کو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جو آئی فون ہے نا جی 12 پرو میکس, یہ بڑا اچھا دکھاوا بالکل نمود و نمائش ہماری زندگی میں بہت گہری جگہ بنا چکی ہے, اور شاید یہی وجہ ہے ہماری بے سکونی کی. جی تو وہ بے سکونی یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, اور اب آپ مزید جو بڑی سہولت لینے کے لیے جو ہے اس کے لیے ادھر ادھر سے جو ہے وہ ارینجمنٹس کرتے ہیں, تو بے سکونی یہ ہے سہولت کے ہوتے ہوئے جو آپ کو اس کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں دیتی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے آپ نے سہولیات کا ارینجمنٹ جو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ ریسورسز کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی بے سکونی ہے, کیونکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ مطمئن نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدا نے ہمیں چیز, یہ بھی میڈم کہہ رہی ہیں, خدا نے جو ہمیں چیز ہم اس کے ساتھ گریٹفل نہیں ہیں. بلکہ آپ دیکھیے سب سے بڑی نعمت اگر کبھی آج کل جیسے آپ دیکھ لیں ڈینگی پھیلا ہوا, پہلے کورونا تھا, تو اگر آپ سب سے بڑی نعمت دیکھیں تو صحت ہے. بالکل. یہ جو آپ نے اسٹیٹس سمبل چیزیں بنائی ہوئی یہ تو آپ کے کام آئی نہیں ہے. اس وقت سب سے زیادہ ہمیں یقین تھا کہ اب ہمارے پاس امیونٹی ہونی چاہیے, صحت ہونی چاہیے, جس وجہ سے ہم مطمئن ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ مطمئن ہونے کے لیے اور یہ جو سہولیات ہیں, ان سہولیات کے ساتھ اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ سے جو ہے اپنی تعلیم کے اندر جو ہے تعلیمی ادارے, وہاں پہ بھی بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے, اور پیرنٹس کو اور سوسائٹی کو اویئر کرنا چاہیے. بالکل. آپ سہولیات کے اس طرح سے کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو ایک دوڑ میں شامل کر لیا, مادی دوڑ, یہ مادی دوڑ کہلاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن تو ظاہر ہوگا. جو چیز ایک گھر ہے چھوٹا ہے, اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو چھوٹا گھر ہے, مجھے بڑا گھر چاہیے. اب بڑے گھر کے لیے ہے وہ آپ نے نہ دیکھنا ہے کہ پیچھے بچے جو ہیں وہ ان کی تعلیم کا کیا حال ہو رہا ہے, پیچھے بچوں کو آپ کی ہے یا نہیں ہے, بس آپ لگے ہوئے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے. ایگزیکٹلی ایک دوڑ میں, ایک ریس میں ہے کہ اگر سامنے والے بندے کے پاس کچھ ایکسٹرا ہے تو مجھے اس سے ڈبل چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری پہلے ویلیو سسٹم تھا اس میں ویلیوز تھی, وہ ویلیوز چینج ہو گئی. اب صرف اور صرف منی میکنگ جو ہے ہماری بہت بڑی ویلیو آ گئی. ایگزیکٹلی بالکل. جس کی وجہ سے اسی منی میکنگ کی وجہ سے ہم حقیقی جو کامیابی ہے, جو حقیقی خوشی ہے, جو حقیقی سکون ہے, اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ غریب کی, میں نے تو دیکھتی ہوں غریب کی زندگی میں نے دیکھی ہے, ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں, لیکن جتنے سکون کی نیند وہ سوتے ہیں شاید ہم اس کا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں ٹینشن ہوتی ہے صبح اٹھ کے, ہم نے 120 کام سوچے ہوتے ہیں, یہ بھی کرنا ہے, میں نے ادھر بھی جانا ہے, میں نے ادھر بھی جانا ہے. ایک جاب پہ ہم مطمئن نہیں ہوتے, ہم نے 10 اور چیزیں جو ہیں وہ ارینج کی ہوتی ہیں. پیسہ, جس کی وجہ سے اس پیسے کی دوڑ نے انسانوں میں بہت زیادہ بے چینی اور بہت زیادہ جو ڈپریشن پیدا کر دیا ہے. اس کی وجہ سے نہ فیملی کو ٹائم دے پا رہے ہیں, نہ آپ اپنی جو ہے موجودہ زندگی کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں, اور جو ایون آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی جسٹس نہیں کرتے, کیونکہ ایک نوکری کے بعد آپ نے اگلی نوکری پہ نکلنا ہوتا ہے. تو انسانوں کی زندگی میں سکون تو رہا ہی نہیں ہے, کہ اس وجہ سے پیسے کی وجہ سے, اسی پیسوں کی وجہ سے, اسی بھاگ دوڑ کی وجہ سے جو ہماری فیملی ہے ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے, جو ہماری زندگی ہے, جو ہماری صحت ہے, ہم اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے. ڈاکٹر علی اصغر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیا اس بے سکونی کی وجہ جو دینی تعلیم ہے, جو اسلامی تعلیمات ہے, کیا اس سے دوری بھی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں لمیٹڈ چیزیں رکھنے کو کہتا ہے, جو ہماری زندگی کی ضروریات ہے, نہ کہ کچھ ایکسٹرا. یہ بالکل حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا, اور اللہ جل شانہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون,
قل العفو، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں تو کیسے کریں، جی تو فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کریں، آپ کے پاس جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کا انفاق کریں، بالکل اللہ کی راہ میں دیں۔ تو شریعت نے تو ظاہر ہے کہ یہ اسی کو ایڈریس کیا ہے کہ انسان کا جو یہ پہلو ہے روحانی پہلو ہے، جی کیونکہ انسان مرکب ہے، روح سے ہے اور جسم سے ہے، اور یہ جو اطمینان ہے یہ بنیادی طور پر انسان کو ملتا ہے روح کے حوالے سے، کہ جب انسان روحانی طور پر مطمئن ہوتا ہے جی تو اس کے اثرات اس کے جسم پر آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تو شریعت نے ہمیں جو بنیادی تعلیمات دی ہیں جی ان میں آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طہارت سے مراد صرف جسمانی طہارت ہے، لیکن ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، طہارت جو ہے وہ ذہنی طہارت ہے اور قلبی طہارت ہے، کہ آپ کا ذہن صاف ستھرا ہو اور آپ کا قلب صاف ستھرا ہو۔ بالکل تو یہ جو صوفیاء کے ہاں مراقبے ہوتے ہیں وہ مراقبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو بالکل صاف کرتے ہیں۔ بالکل یہ جو صفائی ہے تو یہ میڈم بھی سمجھتی ہوں گی، اس کو نفسیات میں بھی یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب بیٹھتا ہے اور وہ بالکل تمام جو ہے جمیلوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے بیٹھتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بالکل نفسیاتی ضرور بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل ایسے تو ظاہر ہے کہ اس دوران میں ہم تو ذکر کرتے ہیں، ہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور تو اس کے مزید فوائد ملتے ہیں۔ تو شریعت نے جو بھی تعلیمات دی ہیں، جی ہاں وہ طہارت کی شکل میں ہیں یا صلاۃ کی شکل میں ہیں، تو یہ جو صلاۃ ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، جی تو اس سے بہت اطمینان ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تو تمام جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، ہر ایک حکم کی بیک پر یہ سکون ہے۔ جی بنیادی مقصد اس میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ لعلکم تتقون، تقوی ہے۔ تقوی بالکل ایسے تو یہ جو تقوی ہے، ظاہر ہے کہ تقوی جو ہے اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے تو وہی کامیابی ہے ہر اعتبار سے، بالکل ایسے کہ انسان جو ہے نا مادی دنیا سے نکل جاتا ہے۔ جب آدمی مادی دنیا میں رہتا ہے تو مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب ہم یہ دنیاوی سہولیات کے اندر جکڑ کے رہ جاتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر یہ بے سکونی اپنی گہری جگہ بنا لیتی ہے۔ صدف صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، یقیناً ہمیں زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام سہولیات چاہیے جس سے انسان ایک خوبصورت زندگی بسر کر سکے، لیکن جب ہم اپنی سہولیات سے بڑھ کے کچھ ایکسٹرا سمیٹنے لگ جاتے ہیں، اور نوجوان نسل کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر یہ رجحان بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، تو کس طرح ہم اپنے نوجوان نسل کو سمجھائیں، کیونکہ اس وقت بے سکونی کی سب سے جو بڑی شرح ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے وہ نوجوان نسل کے اندر ہے۔ جو ہمارے اندر ایک ریسٹلیسنس آئی ہوئی ہے، بیسیکلی وہ اس لیے نہیں ہے کہ فیسلٹیز کم یا زیادہ ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر ہم اعتدال نہیں کر رہے، ان کے اندر بیلنسنگ نہیں ہے۔ whatsoever we are having, we are not grateful for all those things۔ ہماری نوجوان نسل کیا چاہتی ہے کہ جیسے ہی لیٹ سپوز آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں، جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ایم ایس کے ہیں، اچھا جیسے ہی ہمارا ڈگری کمپلیٹ ہو، ہم جیسے ہی جو ہے نا وہ کنوکیشن سینٹر سے باہر نکلے تو ہمیں 50-60,000 کی جو ہے نا وہ جاب آفر ہو جائے۔ what skills do you people have؟ اسکلس نہیں ہے، صرف اور صرف آپ جی پی اے لے کے ایک پیس آف پیپر لے کے ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، رائٹ۔ سیکنڈلی ہمیں پالش نہیں کیا جاتا، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کی جو گرومنگ ہے، ٹھیک ہے آپ نے کلاس میں بٹھا کے ان کو یہ تو پڑھا دیا کہ اچھا یہ اسائنمنٹ ہے، یہ پریزنٹیشن ہے، یہ لیکچر ہے، وہ آپ نے ان کو دے دیا، لیکن آپ ان کو یہ نہیں بتایا کہ جب آپ مارکیٹ میں جاؤ گے تو آپ کو ورک پلیس اسٹریس ملے گا تو آپ کیسے اس کو جو ہے نا وہ کوپ اپ کرو گے۔ آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ جب آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ جو ہے نا وہ پالیٹکس کھیلا جائے گا تو آپ کیسے اس کو جو ہے نا وہ لے کے چلو گے۔ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب آپ کی پریکٹیکل لائف میں پرابلمز آئیں گے، ٹھیک ہے آپ 25-26 کی ایج میں اگر شادی شدہ ہو رہے ہو تو جو آپ کو میرٹل لائف فیس کرنا پڑیں گے، پرابلمز فیس کرنا پڑیں گے، آپ کو وہ کیسے چیزیں دی جائیں گی؟ معاشرے کے اندر آپ نے کس طرح سروائیو کرنا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو مینیج کرنا ہے، مزید بھی اس پہ بات کی جائے گی، لیکن وقت جاتا ہے بریک کا، دیکھتے ہیں سچ سویرا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सच और मैं एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल बात की जा रही है कि सहूलियात की मौजूदगी, बेसुकूनी और इंतशार की क्या वजूहात हैं। कोई शक नहीं कि हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें सहूलियात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन सहूलियात को अपने ऊपर हावी कर लेना, बेशुमार सहूलियात को इकट्ठा कर लेना जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं, लेकिन मुआशरे को मद्देनज़र रखते हुए, एक स्टेटस स्टैंडर्ड के पीछे भागते हुए अपनी इन तमाम चीज़ों को, सहूलियात को हावी करना और एक बेसुकूनी को जन्म देना, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हमारी ज़िंदगी में आता है। तो डेफिनेटली हमें दीन इस्लाम को मद्देनज़र रखना चाहिए, इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखना चाहिए और किस तरह इस्लाम में हमें तलकीन की गई है ज़िंदगी बसर करने की, उस पर फोकस करना चाहिए। तो इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी सदफ साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले नौजवान नस्ल की बात की जा रही थी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नौजवान नस्ल के बारे में हम ये ज़्यादातर कहते हैं कि नौजवान नस्ल की गलती है या नौजवान नस्ल के अंदर बेचैनी बहुत है, इंतशार बहुत ज़्यादा फैल चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप उनके जहनों के अंदर एक चीज़ को डाल देते हैं ना कि आपको फ़ौरन कामयाबी हासिल करनी है, 25-26 साल की उम्र से पहले आपको एक अच्छा सा हैंडसम सा अमाउंट जो है ना वो इकट्ठा करना है, एक अच्छा आपके पास जो है ना वो लाइफ स्टाइल होना चाहिए, एक अच्छा आपके तर्ज ज़िंदगी होना चाहिए। एंड सेकेंडली यू आर सेइंग कि जो है ना वो पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रिश्तों की इंपॉर्टेंस है, तो आप एक माइंड को कॉन्ट्राडिक्शन में डाल देते हो, ठीक है, कि एक साइड पे आप कहते हो कि पैसे की अहमियत नहीं है, दूसरी साइड पे आप कहते हो कि यू हैव टू मेक योर स्टैंडर्ड्स वेरी हाई। तो जब वो एक इंसान इंतशार में आता है तो डेफिनेटली उसको यही होता है कि जो चीज़ मुझे 10 साल बाद मिलनी चाहिए वो मुझको 1 साल बाद मिल जानी चाहिए। अगर 23-24 की एज में एक जो है ना वो इंसान ग्रेजुएट हो रहा है तो उसकी यही एक्सपेक्टेशंस होगी कि विद इन अ ईयर वो जो है ना वो 5-6 लाख की उसकी जॉब हो जाए, उसको एक अच्छा सा घर वेल फर्निश जो है ना वो मिल जाए, उसकी जो है ना वो गाड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके पास जिंदगी की हर तरह की फैसिलिटी आनी चाहिए। तो आप देखें कि शुरू से उसके जो थिंकिंग पैटर्न्स बने हैं वही गलत बने हैं। आपने शुरू से एक बच्चे के जहन में क्या डाला है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, या आपने ये चीज़ उसके जहन में डाली है कि आपको जो है ना वो एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, जब और फिर आपने दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन उसमें डाल दी। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये तस्वुर किया जाता है कि पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे आप देखिए कि अगर पैसा नहीं होगा आप कैसे ज़िंदगी में सर्वाइव करेंगे। नो डाउट कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे का होना भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड हद। हाँ, अब लिमिट हमने खुद अपने आप को अनलिमिटेड कर दिया। बेचैनियाँ और जो लिमिट्स हैं वो हमारे अंदर खुद के क्रिएट की हुई वो खुद की क्रिएट की हुई है, वो सेल्फ क्रिएटेड है, वो सेल्फ एज्यूम्ड चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो जितनी ज़्यादा इस हमारे यहाँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा ये चीज़ नेगेटिव ली जाती है कि कोई भी बंदा काउंसलिंग के लिए आ रहा है या थेरेपी के लिए आ रहा है, व्हाट्सएवर द सिचुएशन इज प्रॉब्लम इज, लेकिन हमारे यहाँ जो तस्वुर किया जाता है काउंसलिंग के तस्वुर को बहुत गलत समझा जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर इंसान की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट समटाइम्स हमें खुद साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है कि आपके लाइफ पैटर्न्स कुछ डिफरेंट चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ नौजवानों के अंदर करियर काउंसलिंग नहीं होती, उनकी ग्रूमिंग नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं किया जाता, उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आपने किस जगह पे बैठ के किस बंदे के साथ किस राइट टाइम पे अपने किन जज्बात का इजहार करना है। राइट, हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, जबकि जो हकीकी खुशी है, जो बुनियादी खुशी है, वो दूसरों की मदद करने में है, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने में है, ना कि अपनी ज़िंदगी में बेशुमार सहूलियात इकट्ठे किए जाए जो कि हमारे लिए एक बेसुकूनी की वजह बनती जाती है। बिल्कुल, ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो असल उसूल है जी कि वसाइल का इस्तेमाल है। हाँ, वसाइल का इस्तेमाल बहुत अहम है। अब अगर एक शख्स जो है वसाइल को इस्तेमाल करता है महज अपनी ज़ात पर करता है और अपनी फैमिली पर करता है और उसी में महदूद रहता है, तो उसको वो खुशी हासिल नहीं होती। खुशी जो है ये इंसान को हासिल होती है कि जब वो उन वसाइल को इस्तेमाल करता है अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की मखलूक पर करता है। बिल्कुल। तो अल्लाह की मखलूक के ऊपर जब इंसान वो तवज्जो देता है और अपने वसाइल को वो इम्पार्ट करता है और वो सर्कुलेट करता है, तो इसमें जो खुशी मिलती है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने
یعنی آپ کا علیہ السلام کا اپنا جو عمل رہا زندگی پر وہ یہی رہا بالکل ایسے کہ حضور نے کبھی بھی یعنی حضور پر زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ صاحب نصاب نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی سیونگ نہیں کی۔ اس طرح ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات نے کبھی گھر میں کچھ بچایا نہیں، جو بھی ان کے پاس آیا انہوں نے خرچ کیا، بالکل ایسے انفاق کیا۔ تو یہ ہمارے جو بھی یعنی حضور علیہ السلام کی ذات و برکات ہے، یا ازواج مطہرات ہیں، یا صحابہ کرام ہیں، یا ان کے بعد جتنے ہمارے، تو ان کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے، جی، اور اولیاء کرام ہیں، علماء ہیں، جتنے بھی ہیں، تو ان کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ انفاق کے قائل ہیں۔ اور انفاق جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے، روحانی خوشی ملتی ہے۔ بالکل ایسے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک انسان کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہ تو اس پر تو نہیں ہے۔ یہ جو عبادت کا ہمارے ہاں جو عبادت کے درجات ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں، یا تلاوت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ لیکن جن کے پاس وسائل ہیں جی، ان کی عبادت یہ ہے کہ وہ وسائل کو خرچ کریں۔ بالکل ایسے بالکل اگر ایک آدمی کے پاس وسائل ہیں اور وہ وسائل خرچ نہیں کرتا اور وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید میں بھی اور اللہ کے رسول نے بھی جی، بہت زیادہ زور دیا ہے ہاں، کہ اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے وہ جس شکل میں بھی وسائل آپ کے پاس ہیں، تو ان وسائل کو صرف آپ کے لیے نہیں دیا۔ بالکل یہ وسائل آپ کی ضرورت کتنی ہے، جو آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو یہ اسی لیے دیے کہ آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے بندوں کے آسانیوں کے لیے خرچ کیا جائے۔ بالکل، تو اگر آپ اس کو روکیں گے تو یہ جو آپ کا روک کر رکھنا ہے وسائل کا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن آج کا اگر ہم المیہ دیکھیں تو جس طرح ہم دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ہمارے پاس جو وسائل جو سہولیات موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کے پاس ہیں وہ بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ کس طرح ہم اپنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں، کیسے دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو سمجھائیں کہ دین اسلام میں واضح قرار دیا گیا ہے کہ اپنی ضرورت سے بڑھ کے اپنے پاس کوئی چیز مت رکھو، اگر ہے تو اس کو خرچ کرو۔ بالکل، یہ اصل میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ پالیسی کی بات ہے، اور ہمیشہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو کسی معاشرے کے بڑے ہوتے ہیں جی، تو بڑوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں چھوٹوں پر۔ بالکل ایسے ہی۔ ہمارے ہاں اب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہسٹری میں ہمیشہ یہ ہوا ہے، ان ہسٹری کے جس دور میں معاشرہ خوشحال رہا ہے جی، تو اس میں اس دور کے جو بڑے ہیں انہوں نے قربانی دی ہے۔ بالکل، دیکھیں میں اس دن پڑھ رہا تھا تو سلطان مراد کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے لیے جو ہے بس الگ ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہاں تک کہ اقتدار تک چھوڑا، 1-2 مرتبہ چھوڑ دیا، اچھا، مجبوراً دوبارہ لیا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے، یہ جو ظاہری وسائل ہیں جو کچھ بھی ہیں ان میں تو سکون نہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل۔ تو اب یہ جو ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے کہ یہ قربانی جو جن کو دینی چاہیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا ٹرکی میں نجم الدین اربکان جب وزیر اعظم بنا تو نجم الدین اربکان جب آیا تو اس وقت بڑا مسئلہ تھا، اور وزیر خزانہ نے کہا کہ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ ہے، اس وقت ہر طرف اسٹرائک تھی، یہ سب کچھ تھا۔ تو نجم الدین نے کہا کہ بھئی آپ بجٹ میرے پاس لے آئیں۔ صحیح، بجٹ لا کر انہوں نے اس کو دیکھا، اس میں جو پروٹوکول کا بجٹ تھا وہ سارا انہوں نے سرخ قلم کے ساتھ اس کو کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ اچھا، پروٹوکول کا پورا بجٹ ختم کیا۔ اس نے کہا نہ پروٹوکول میرے لیے ہوگا نہ کسی اور کے لیے ہوگا۔ صحیح، تو سب سے بڑا بجٹ پروٹوکول کا تھا۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں نا ہمارے ملک کے اندر بھی صورتحال جو ہے کہ کتنا بڑا بجٹ ہمارا پروٹوکول میں جا رہا ہے۔ یعنی ہم صرف اور صرف اپنے بہتری کے لیے یا اپنی آسائشوں کو بڑھانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور یہی بنتی ہے دوسروں کی زندگی میں بھی بے سکونی کریٹ ہو جاتی ہے اور اپنی زندگی بھی اب اگر بے ہمارے سکونی کا اس سبب معاشرے بن کے جاتی بڑے ہے۔ حضرات جو ہیں نا جن کے پاس ہے وسائل وہ اس طرف آئیں
آپ دیکھیں گے یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے. ایگزیکٹلی معاشرہ خود بخود تبدیل ہوگا. جی صدر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہم بات کریں جدید ٹیکنالوجی کی, موجودہ دور کی, اور اس ٹیکنالوجی سے جہاں ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے ہم نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی زندگی میں بے سکونی پیدا کر دی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کا صحیح استعمال نہیں آتا. سمپل از دیٹ. آپ دیکھیں ہمارے پاس آج کل کے زمانے میں ہر طریقے کی جو ہے نا وہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. موبائل فون سے لے کے آٹا گوندنے کی مشین تک ایوری تھنگ از اویلیبل ٹو اس, بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ کریکٹلی اینڈ وائزلی ایز ویل. آپ دیکھیں کہ ہم ایک ایسی دوڑ میں آ گئے ہیں کہ ہم اپنی محرومیوں کو باہر کی چیزوں میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے اندر کی محرومیاں نا جو بچپن سے ہمارے اندر ڈال دی گئی ہیں, یا جو ہمارے اندر کی ایسی ناکامیاں ہیں, یا ہمارے اندر کے ایسی نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنز ہیں, وہ جدید ٹیکنالوجی ریپلیس بھی نہیں کر پا رہی. اب آپ جدید ٹیکنالوجی کے تھرو ہر ایک چیز کو اچیو کر سکتے ہو. جدید ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیں کہ A to Z ہمارے پاس چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ پہلے خواتین ایسی ہوتی تھی کہ ان کو آٹا گوندنے میں مسئلہ ہوتا تھا, روٹی بنانے میں مسئلہ ہوتا تھا, آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں وغیرہ گرائنڈ کرنی ہوتی تھی تو اس میں تھوڑا سا گرائنڈنگ میں مسئلہ ہوتا. وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ شکایات ہوتی ہیں ایسے. ٹھیک ہے, آپ مرد حضرات کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. تو ہمیں ٹیکنالوجی کا جو صحیح استعمال ہے وہ نہیں کرنا آ رہا کہ آپ نے کس ٹائم پہ کس چیز کو جو ہے نا وہ اپنے یوز میں لے کے آنا ہے. جب تک آپ وہ نہیں سیکھو گے, آپ نے جو ہے نا وہ ایک ہائی برانڈ کا جو ہے وہ جوڑا لے لیا, لیٹس سپوز, ٹھیک ہے, یا آپ نے کوئی ہائی برانڈ کا جو ہے نا وہ موبائل فون لے لیا, اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کا فنکشن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی اندر آپ کو جو ہے نا وہ ریسٹلیسنس ہو رہا ہے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا. تو جب آپ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ غصے میں آئیں گے. آپ نے جو ہے نا وہ LED لگوا لیا 50-60,000 کا, اب آپ کو اس کا یوزیج نہیں آ رہا, یا آپ کو اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے تھرو آپ کیا کیا چیز آپٹ کر سکتے ہو. آپ نے جو ہے نا وہ بڑے اچھے جو ہے وہ لے لیا, لیپ ٹاپ لے لیا, بٹ آپ صرف اور صرف اس کو سوشل میڈیا کے لیے یوز کر رہے ہو. 24/7 ٹیکنالوجی موجود ہے, اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے استعمال کرنا, کس طرح اپنی آسانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. زندگی میں بے سکونی نہیں بلکہ سکون لائے, تو یہ اس کا استعمال پہ ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کیجیے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سورا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج کا ہمارا موضوع جس پہ بات کی جا رہی تھی کہ سہولیات کی موجودگی میں بھی بے سکونی اور انتشار کی وجوہات. ہم جہاں سہولیات کو اپنی زندگی میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے سہولیات کو لاتے ہیں, وہیں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہی سہولیات ہمارے ٹینشن, ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ بن جاتی ہے. کیونکہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں, ضرورت سے زیادہ ہم سہولیات اکٹھی کر لیتے ہیں, جو کہ بعد میں بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ ہے کہ ہم روحانی, حقیقی اور جو بنیادی کامیابی ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں, اور جو دنیاوی چیزیں ہیں, جو ایک سٹینڈرڈ ہے, جو دکھاوا ہے, جو نمود و نمائش ہے, اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, صدف تفسیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کو بہت شکریہ جی آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. آج کے موضوع پہ آپ بھی ناظرین ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم صدف صاحبہ سے بات کر رہے تھے, جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ جدید ٹیکنالوجی جیسی ایک سہولت جو ہماری زندگی میں آئی ہے, جس نے ایک گہری جگہ بنا لی ہے, جس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا, جس سے اپنی زندگی کے اندر سکون لانا چاہیے تھا, اسی جدید ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں ایک بے سکونی کریٹ کر دی ہے. کیوں؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ ان سے پوچھ رہی تھی کہ نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی نے بے چینی پیدا کی ہے. میرا خیال ہے کہ ہر ایج گروپ جو ہے وہ اس وقت بے سکون ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیچر سے دوری اختیار کر لی ہے, اور ہم جو ابھی ہمارا نیند کا پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو نیند کا پیٹرن بڑا ڈسٹرب ہے اس موبائل کے یوزج کی وجہ سے, اور ساری ساری رات جاگنا اور صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے جو ہے آپ اپنے کاموں پہ جب نکلتے ہیں تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے اندر پرابلم آ رہی ہے, میموری لاس, چڑچڑاپن آ جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر, چڑچڑاپن آ جاتا ہے,
اور اس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ یہ ایک مین ریزن ہے بے سکونی کی کہ آپ کے پاس سہولت تو ہے لیکن آپ اس کا مس یوز کر رہے ہیں. اسی طرح سے باقی سہولیات جو ہیں آپ نے اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی نظام کے خلاف بھی جا رہے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے, سونے کے لیے, اور اس دوران جو ہے کارٹیسول جو ایک سٹریس ہارمون ہے وہ اگر آپ رات کو اگر دن کو اور رات کو آپ الٹ کر دیتے ہیں, دن کا ٹائم ہے کام کرنے کا اور رات کا ٹائم آرام کرنے کا ہے, تو ہم بے تحاشا کھا بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی نیند جو ہے وہ بھی اس کو بگا رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے اس میں ایک تو ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے اندر ایک عدم برداشت کا جو ایک رویہ آتا جا رہا ہے وہ یہی ہے کیونکہ نیند نہیں پوری ہو رہی. تو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہاں جی تو باڈی کے اندر جو اسٹرکچر ہے اور جو توڑ پھوڑ ہے اس نے ذہنی طور پہ بھی انسان کو ڈسٹرب کیا ہے, جسمانی طور پہ بھی انسان کو ڈسٹرب کیا ہے, اور مذہب سے دوری تو ہے ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ سرنڈر کرتے ہیں خدا کے آگے تو سرنڈر کرنے میں جتنا سکون ہے شاید ہی زندگی میں کسی چیز کے ساتھ ہو. وہ نہ تو آپ کو جدید ایئر کنڈیشن ہے یا آپ کی جو جدید سہولیات ہیں آپ دیکھیں تو اس میں انسانی جسم کو بیکار کر دیا. ایسے جو سہولیات ہیں اس نے انسانی جسم کو بیکار کر دیا ہے. اب ہم جو باہر ایک تازہ ہوا اور آکسیجن لینے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو باہر اتنی پولوشن ہو گئی ہے اور اس پولوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر انسان جو ہے وہ صاف ہوا کو ترس گیا ہے. اس وجہ سے بھی انسانی جسم جو ہے اس کے اندر بے سکونی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ صرف اور صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے سہولیات کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور ہم نکل کے جو ہے جو ایک ابھی آپ دیکھیں یورپ میں اور دوسری کنٹریز میں دیکھیں وہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی ایکسرسائز واک بالکل جی اس کو نہیں چھوڑتے. تو ہمارے سے زیادہ مصروف ہے وہ, ہم ان سے مصروف تو نہیں ہیں لیکن انہیں جو لائف پیٹرنز اگر آپ دیکھیں وہ صبح 7 سے شام 4 بجے تک ان کی جو جابس کی ٹائمنگز ہیں اس کے جو ہے اس کے بعد وہ کوئی کام نہیں کرتے اور اپنے ٹائمنگز کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے ڈیوائڈ کیے ہوتے ہیں, سوئمنگ ہوتی ہے یا واک ہوتی ہے. ہم تو سارا دن ہم نے تو اپنی دن کو اتنا تبدیل کر لیا ہے کہ ہماری کوئی روٹین ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے زندگی کے اندر. نہیں, نہ کھانے کی روٹین میں نے دیکھی ہے انسان, خاص طور پہ ینگسٹرز میں آپ دیکھیں وہ جو فاسٹ فوڈ ہے, یہ میڈم بیٹھی ہیں سائیکولوجسٹ بھی یہ جانتی ہیں کہ فاسٹ فوڈ یہ جو جنک فوڈ ہے یہ آپ کے ہارمونل امبیلنس کا بھی باعث بنتا ہے. بالکل ایسے. اور اس وجہ سے جو نوجوان نسل ہے میں دیکھتی ہوں کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے, یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور کریٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ اس امبیلنس کی وجہ سے بڑی ڈسٹرب ہے. یعنی صرف اور صرف وہ کھانے پینے میں بیٹھ کے کھاتے رہیں گے اور ان کی آپ دیکھیں اور کھانے کے بعد یا تو موبائل کے اوپر سے آنکھیں نہیں اٹھائیں گے, اسے کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. نہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کی جسم جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے بے سکونی اور انتشار ہے کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ابھی کیا کروں. میرا خیال ہے ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے سے ہماری یہ بے سکونی جو ہے کم ہو سکتی ہے. کیسے ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں, کیسے توازن کو برقرار رکھا جائے تاکہ جہاں ہم اپنی زندگی میں ایک سکون کی تلاش میں اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی اسٹرگل کرتے ہیں تو کہیں ہمیں وہ سکون تو ملے, بٹ کیسے یہ توازن کیسے برقرار کریں؟ جی یہ توازن جو ہے اس طرح برقرار ہو سکتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں اگر آپ اسلام کے پیٹرنز کو دیکھیں تو جو صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھنے کا ایک تصور ہے اور اس کے بعد ایک فجر کی نماز تھی اور اس کے ساتھ جب آپ ساری رات جاگیں گے تو آپ صبح نہیں اٹھ سکتے. اور اس کے ساتھ جی اور اسی طرح سے اگر آپ نے اپنا وہ جو ٹائم ٹیبل ہے جو باڈی کلاک کو اگر آپ تبدیل کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کے اندر سکون آئے گا. وہ جو ایک اسلام نے آپ کو طریقہ یہ زندگی بتایا ہے, صبح مارننگ میں جب اٹھتے ہیں اس کے بعد آپ دن کے ٹائم اپنے افعال اسی طرح سے اچھی طرح سر انجام دے سکتے ہیں اگر آپ کی نیند پوری ہوگی. تو افعال سر انجام دینے کے بعد آپ اپنے آپ کو ریسٹ دیں. یاد ہے ایک کیلولا ہوتا تھا, دن کا ہم بریک لیتے ہیں, ہم دن کے بریک میں بھی کھانے پینے پہ زور دیتے ہیں. وہ باڈی ریسٹ لیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے اور کے ٹائم پہ کام کیا جائے, رات کے ٹائم پہ نیند پوری کی جائے, تو میرا نہیں خیال کہ بے سکونی جو ہے
وہ آپ کے اندر آتی ہے. دوسرے نمبر پہ بہت بڑی چیز جو میں کوپنگ کرتی ہوں, جب میں ڈپریس ہو تو آئی کمپلیٹلی سرینڈر ان فرنٹ آف مائی گاڈ کہ تو ہی ہے جس نے سب کچھ کرنا ہے, میرے بس میں تو کوئی ایسی نہیں ہے. بلیو می, اتنا سکون ملتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں, جب آپ یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے, تو اس میں پھر آپ ڈیفینیٹلی زندگی میں بے سکونی تو اپنی جگہ لازمن بنائے گی. ڈاکٹر علی صاحب زیادہ ہیں اور ریسورسز کم ہوں گے, اس کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ زیادہ کرنی پڑے گی, بھاگم دوڑ جو بالکل, ہے یہ وہ بھاگ دوڑ کی جو ایک ریس ہم نے سنبھال رکھی, اسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے سکونی بھی بن گئی ہے. ڈاکٹر علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جب بات کی جا رہی ہے کہ ہم سرنڈر نہیں کرتے, آج کی چیزیں ہم دیکھیں, آج کے دور کی, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے, وہ کام بھی کرنا ہے, ہم رات کو سکون کے لیے سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہمارا عقیدہ ختم ہو گیا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات حل کر دے گا, جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے سپرد ہم نہیں کرتے, ہم خود سوچنے میں لگ جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی بے سکونی کی ایک بڑی وجہ ہے؟ اس کے لیے ہمارے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو قناعت کہتے ہیں. قناعت, اور یہ جو قناعت ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے, بڑا اہم فیکٹر ہے کہ انسان کے اندر جب یہ صفت آتی ہے کہ وہ قانع ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ نے اس کو جتنے بھی وسائل عطا فرمائے ہیں, تو وسائل کے بارے میں اصول یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ اللہ کے ہیں. بالکل, بے شک. اور ان وسائل میں سے اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اب اگر ایک انسان کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ اللہ نے عطا کیے ہیں, اور اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی دین ہے, بے شک, اور جو اس کی قسمت میں ہے تو اللہ نے اس کو دینا ہے. بالکل ایسے. یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے. اللہ کے رسول ہر ایک نماز کے بعد جو دعا فرمایا کرتے تھے تو اس میں یہ الفاظ ہوتے تھے کہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, کہ آپ جس کو دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کو نہ دینا چاہیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری قسمت میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ اللہ نے ہمیں دینا ہے, بالکل, اور جو نہیں ہے وہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ اس کو صوفیاء کرام کے ہاں جو تعبیر اس کی ہے تو وہ قناعت کی ہے, صحیح, کہ انسان کے اندر یہ صفت آنی چاہیے کہ وہ قانع ہو جائے. اس میں تعلیم کا کیا اہم کردار ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی کریں کہ ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق رہے, کہ انہوں نے بڑے ہو کے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, اور صرف ضروریات کی حد تک چیزیں چاہیے, نہ کہ بے شمار سہولیات کو اکٹھا کر کے ایک بے سکونی زندگی میں کریٹ کر دیجیے. اس کے لیے یہ ہے نا کہ یہ تو سٹیجز ہوتی ہیں, اور جو بھی بچہ وہ پڑھنے کی طرف آتا ہے, پڑھتا ہے, تو ٹھیک ہے کہ ایک تو نصاب میں یہ جو ہیں فضائل ہیں جن کو ہم فضائل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو فضائل کا اس کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تعلیم و تربیت پہ ہم مزید ان ڈیٹیل بات کریں گے, چونکہ ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج کے جو ہمارا موضوع ہے کہ سہولیات کی موجودگی میں بے سکونی اور انتشار کی وجوہات, اور یقیناً ہمیں اس موضوع کے اوپر سوچنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو سکون تلاش کر رہے ہیں وہ بے شمار سہولیات کے ہونے کے باوجود بھی ہمیں کیوں نہیں میسر. تو یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کے اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اپنی بات کا آغاز کیجیے. ہاں, میں نے عرض کیا کہ یہ بچوں کے سٹیجز ہوتے ہیں, جی, تو ظاہر ہے کہ ہم جب نصاب تیار کرتے ہیں پرائمری لیول کے بچوں کے لیے یا مڈل لیول کے بچوں کے لیے یا اوپر یا پھر آگے کالج لیول میں, یونیورسٹی لیول میں, تو تقریباً ہر ایک
لیول کا اپنا ایک نصاب ہوتا ہے، اور اس میں اس حوالے سے کانٹینٹس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کمی ہے ہمارے نصاب میں، جس کو ہم اسلامک اسٹڈیز کہتے ہیں. جی جی. تو اسلامک اسٹڈیز کا نصاب بہت محدود ہے، اور بہت یعنی اس کو معقول نے ہم نہیں کہہ سکتے کہ معقول ہے. تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم رول ہے وہ والدین کا ہے. بالکل ایسے. تو ہمارے ہاں اس وقت والدین کا رویہ ایسا ہے کہ وہ بچوں کو بالکل کچھ نہیں کہتے، اور بچے کا ہر مطالبہ پورا کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. جو کچھ بھی بچہ مانگتا ہے، جیسے بھی وہ رہنا چاہتا ہے، تو والدین مداخلت نہیں کرتے. بالکل ایسے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ایسے کہ اگر والد تھوڑی بہت وہ بھی کرتا ہے سختی، جی، تو والدہ جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتی کہ بچے کا مطالبہ، وہ کہتی کہ ہر حال میں جیسے بھی پورا ہونا چاہیے. بالکل. یعنی یہی جو ماں باپ کا لاڈ پیار ہے، یہ بچوں کو اور پھر نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے. تو اب وہ بچہ جب اس طریقے سے بڑھتا ہے اور گریجویشن تک جاتا ہے، جی، تو وہ ایک اس کا رویہ بن جاتا ہے. اس کے اندر وہ خواہشات پروان چڑھ چکی ہوتی چڑھ جاتی ہیں. پھر وہ اس کو وہ ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں ایک اور جو پہلے ادوار میں جی ادارہ تھا، اور وہ ادارہ بہت کمزور ہو گیا، تو اس کو ہم خانقاہ کہتے تھے. کہ تربیت جو ہوتی تھی وہ خانقاہوں میں ہوتی تھی، اور لوگ جو ہیں رجوع کرتے تھے تربیت کے لیے، تو کسی شیخ کے پاس جاتے تھے. اچھا. اور اس کی تربیت میں رہتے تھے. صحیح. اور خانقاہ میں رہ کر ان کی روحانی تربیت ہوتی تھی، روحانی غذا ملتی تھی، بڑے فوائد ملتے تھے. ایسے. تو یہ جو ادارہ ہے خانقاہ کا ادارہ، یہ ہمارے ہاں اب یعنی کم از کم پاکستان میں اس وقت یہ بہت کمزور ہوا ہے یہ ادارہ. اچھا. اور باقی مساجد ہیں، تو مساجد کے ساتھ بھی معاشرے کے بہت کم لوگ ہیں جو مساجد سے تعلق رکھتے ہیں. اور جمعہ کی نماز کے لیے اگر لوگ آتے ہیں تو بھی وہ شروع میں نہیں آتے. دوسری یعنی کہ ہم زیادہ تر جو ہمارے میجورٹی ہے وہ معاشرے کے اندر گم ہو کے رہ گئی، دین اسلام سے دوری ہے. یہی ایک وجہ بھی. تو یہ جو استفادہ پہلے لوگ کرتے تھے، علماء سے استفادہ کرتے تھے، مشائخ سے استفادہ کرتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے، تو اس کے وہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہوتا تھا. صحیح. اب یہ مساجد میں بھی صورتحال اسی طرح ہے، اور خانقاہوں کا تو سسٹم ہی تقریباً ختم ہو گیا. تو یہ بہت بڑی کمی ہے، اور ضرورت ہے اس دور کی. ٹھیک ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تصوف کی طرف آنے کی ضرورت ہے، تو یہ اس حوالے سے کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت پہ فوکس کریں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے ان کو آشنا کروایا جائے، دین کی تعلیم ان کو دی جائے. اور بچوں کی تربیت کا آغاز چونکہ گھر سے ہوتا ہے، تو گھر سے والدین کی بہت اہم ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے، تاکہ آگے بڑھ کے معاشرے کے اندر ان کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی پرابلم فیس نہ کرنے پڑے. صدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سہولیات کی موجودگی میں بے سکونی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے آج کے دور کو مد نظر رکھا جائے تو جہاں انسان اتنا بے سکون ہو چکا ہے، اتنا ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، اس کا وہ الٹرنیٹ ایک سہارا ڈھونڈتا ہے، ایک مصنوعی سہارا ڈھونڈتا ہے، جس میں سے ایک سہارا نشے کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارا معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا تباہی کا وہ باعث بن رہا ہے، یا ذہنی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کون سی بیماریاں یا کون سے مسائل جو ہیں وہ لاحق ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، تو جب بھی ہمارے پاس نیا کیس آتا ہے تو وہ زیادہ تر ینگسٹرز کے ہی آ رہے ہیں. صحیح. پہلے ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ مرد حضرات نشہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی نشاور چیز استعمال کرتے ہیں، یا منشیات جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیمیلز کے کیسز آ رہے ہیں. فیمیلز کا ریشو ڈرگ ایبیوز میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور پہلے وہ چیز ایسا ہوتا تھا کہ چھپ کے ہو رہا ہے، یا خواتین اس کو بتانے میں تھوڑا ہیزیٹیٹ کر جاتی تھی، بٹ اب سرے عام ہے یہ چیز. اب سرے عام ہے، اور اب یہ چیز بھی اسٹیٹس سمبل ہے. رائٹ. تو آپ کیا کرتے ہو کہ جیسے تھوڑا سا اسٹریس، اب یہ دیکھیں کہ اسٹریس کس انسان کی زندگی میں نہیں ہے. بالکل. چھوٹا ہے، بڑا ہے،
بہت زیادہ عمر کا ہے. ہر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اسٹریس ہے, لیکن وقتی سہارا وہی آپ والی بات کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم وقتی سہارے جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں, اور وہ جو وقتی سہارے ہوتے ہیں ہمیں وقتی طور پہ خوشی دیتے ہیں, لیکن بعد میں جب وہ آپ کی عادت, آپ کی لت بن جاتی ہے تو اس سے چھٹکارا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سگریٹ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ الکوہول کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, آئس کا استعمال ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتا جا رہا ہے, منشیات ہیں ہماری زندگی میں جگہ نت نہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا. کچھ میرے پاس جو ہے نا وہ 1-2 کیسز آئے تو ان کے اندر یہ چیز تھی کہ جو چیز ہم نے, کیونکہ جب میں ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ کام کر رہی تھی تو ایسی ایج کے تھے کہ تھوڑی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں, مڈس میں آ جاتے, تو انہوں نے ہر طریقے کا ڈرگ استعمال کیا ہوا تھا. پچھلے دنوں میرے پاس کچھ ایسے کیسز آئے کہ جن کے اندر جو ینگسٹرز تھے they were using dancing pills, کہ ایک جو چیز ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بینگ اے سائیکالوجسٹ یا بینگ میڈیکل پروفیشنل, جو چیزیں ہم صرف کتابوں میں پڑھ رہے ہیں ایسے, وہ چیز ہم نے بہت کوئی زیادہ پریکٹیکلی دیکھے نہیں ہیں, وہ کیسز اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ آپ کے پاس ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا وہ عرف عام میں یا انفارمل لینگویج میں ڈانسنگ پیلز کہا جاتا ہے. تو آج کل کے ینگسٹرز وہ یوز کر رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس ایکسیس ہے, رسائی ہے ان چیزوں کی, وہ بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے, عام ہوتی جا رہی ہے اور آسان ہو گئی, اور اسٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اسٹریس زیادہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ ایک ٹائم پہ لوگ, یعنی کہ جس ہم بے سکونی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ مزید پروان چڑھ رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل نہیں کرتے, ہم مسائل کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور مسائل کا سہارا بالکل, ہم اس کا پرماننٹ حل نہیں ڈھونڈتے بلکہ ایک وقتی سہارا ڈھونڈ کے اس کے بعد مزید اس کو ہم بڑھاوا دے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اسی بات کو آپ کی طرف لے کر آتے ہیں, چونکہ تعلیم کے ذریعے اپنے عوام کو, اپنے نوجوان نسل کو, اپنے بچوں کو اویئر کرنا, ان کے اندر شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے. اور جو کہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر جو بے چینی, جو ڈپریشن, انزائٹی پائی جاتی ہے, اس کا ہم ایک مصنوعی سہارا ایک نشے کی صورت میں ہم تلاش کر لیتے ہیں, جو کہ مزید ہمارے لیے پریشانی کا اور بے سکونی کا سبب بن جاتا ہے. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی رجحان بڑھ گیا ہے, اور یہ اسی وجہ سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے سہارے لے لیے وقتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, اور بظاہر جو ہے یہ جتنا الکوہول اور جتنی ڈرگز ہیں یہ ذہنی طور پہ آپ کو کچھ دیر کے لیے جو ہے سکون پرووائڈ کرتی ہیں, اور دوسرے نمبر پہ ایک فن کے طور پہ بھی اس کو نوجوان نسل یوز کرتی ہے, گروپس میں, فرینڈس کے سامنے, اور اس کو ایک فن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسٹیٹس سمبل بھی ہے کہ جتنا زیادہ جو ہے اپر کلاس کو اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے وہ اتنا ہی ہائی ڈرگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی یوز کرنی چاہیے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تربیت کے ادارے تھے وہ 2 ہیں, ایک گھر تھا اور ایک اسکول تھا. بالکل. تو گھر میں جو ہے اب یہ جو سکون ہے یہ آپ کو, جب آپ کے والدین ہیں انہوں نے اگر آپ کی تربیت میں یہ چیز ڈالی ہے اور انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل تھا, آپ دیکھیں ان کے پاس کون سی سہولیات تھی, تو بینگ اے مسلم اگر ہم ان کو فالو کریں اور دیکھیں کہ ان کے زندگی میں کتنا سکون تھا, اور سہولیات کو استعمال کرنا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے, اور سہولیات کا ہونا بھی بری بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ سہولیات کی دوڑ میں جو اپنے آپ کو بے سکون کرنا ہے, اور ایک سہولت کے بعد اس کو اعلیٰ جو ہے اس کا لیول جو ہے مزید انکریز کرنا جو ہے, اس کے پیچھے چونکہ آپ کے پاس اب پوری ہماری جو, ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اب آپ کے پاس آپ جو ہے ایک موٹر سائیکل ہے تو اب آپ ایک دم سے گاڑی پہ جانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بائی ہک اینڈ بائی کروک کہہ لیں آپ, اس کے لیے ہم ہر طرف ادھار مانگا, اور جب ادھار کا تقاضا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر سٹریس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر ایسے بے شمار برائیوں کی طرف ہمارا رجحان ہو جاتا ہے, ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے. شادی میں بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم شادی کرنے جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو ہم ہر قسم کی سہولیت جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں, اور تمام گیجٹس جو ہیں الیکٹرانک بھی اس کو پرووائڈ کریں. اس چکر میں جو ہے ہمارے ریسورسز اگر نہیں ہیں تو ہم اسی طرح سے کہ ہم اس کے لیے قرض لے لیں گے, اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی, اور ہم مسلسل اسٹریس اور اس میں بے سکونی میں چلے جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سہولیات ہونا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ان سہولیات کے اوپر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا قناعت,
قناعت ایک بہت بڑی جو ہے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ گھروں سے تربیت جو ہے ہمیں ملنی چاہیے, کیونکہ جو والدین ہیں وہ بہترین ماڈل ہیں. اگر وہ بہترین ماڈل ہوں گی تو بچے ان کو فالو کرتے ہیں. اور ساتھ میں قرآن کی تربیت جو ہے, تعلیم جو ہے, اگر آپ نے صرف عربی میں پڑھا کے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ٹیچنگز اور وہ کہاں سے ایک بچہ جو ہے وہ اپنی لے گا کہ اس نے فالو کیا چیز کرنی ہے. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نصاب میں اور ہمارے ٹیچرز کو یہ ساری جو احادیث اور قرآن کی جو آیات ہیں اس کو شامل کرنا چاہیے, اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو اصل سکون ہے وہ کس چیز میں پنہا ہے. وہ سکون جو ہے دنیاوی, دینی اور دنیاوی دونوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے. ہم صرف اور دینی کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزار سکتے اور صرف اسے دنیاوی کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم نے دینی اور دنیاوی کا جو بیلنس حاصل کرنا ہے, اصل میں یہ سکون جو ہے. لیکن ہم بیلنس نہیں کر پا رہے, ہمارا رجحان بس ایک ہی چیز کی طرف ہے کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ طرز زندگی چاہیے, اعلیٰ سے اعلیٰ وہ چیزیں چاہیے جس سے ہم اپنی زندگی کا سٹینڈرڈ جو ہے اس کو بڑھا سکیں. ہاں جی, دیکھیں نا, یورپ میں مذہب جو ہے وہ پرائیویٹ افیئر کہا جاتا ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ جتنا اپنے آپ کو دنیاوی طور پہ پلیز کر سکتے ہیں وہ آپ پلیز کریں اور اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو قانون کی بالادستی اور اس طرح کی ویلیو سسٹم دوسرا ہے وہ ان کے ہاں بڑا اسٹرکٹ ہے, اور چاہے وہ سب کو اس میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن کم از کم جو ہے سچ بولنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہمیں اپنے معاشرے کا حصہ بنانا. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ہم ایگری کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھانا چاہیے, اچھی طرز زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کو اسپینڈ کرنا سکھانا چاہیے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کی جائے گی, لیکن وقت جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرسور میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج بات کی جا رہی تھی کہ سہولیات کی موجودگی بھی بے سکونی کی وجہ ہے. کیسے ہم اس بے سکونی کو سکون میں بدل سکتے ہیں, کیسے اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, کس طرح سے ان سہولیات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اپنے خاندان, اپنے رشتوں کو بہتر بنائیں, کیونکہ ان سہولیات کی وجہ سے ہمارے زندگی میں, ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے چکے, ٹائم بھی بہت کم ہے. دیکھیں جس طرح ہم سہولیات کے پیچھے بھاگتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں, اسی سہولیات کی وجہ سے خاندانی انتشار ہمیں نظر آتا ہے. اسی سہولیات کی وجہ سے ہمارے جو رشتے ہیں وہ کھوکھلے ہوتے ہمیں دکھائی دیتے. تو کس طرح ہم ان سہولیات کو اپنے لیے سکون کی وجہ بنائیں, کس طرح ان سہولیات کے اندر چیک اینڈ بیلنس کریٹ کریں, کس طرح ان سہولیات کو ایک توازن پہ لے کر چلیں. اس سلسلے میں جو ہمارے یہاں اللہ کے رسول نے اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنی گنجائش کے مطابق کرنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کا ایک دائرہ ہے اور اس کی کیپیسٹی ہے اور اس کی گنجائش ہے. تو صحابہ کرام سے بھی حضور علیہ السلام یہی فرمایا کرتے تھے کہ خذوا ما استطعتم, اپنی استطاعت کے مطابق آپ سے جو ہو سکتا ہے تو آپ عمل کریں. تو اصول یہی ہے کہ جو بھی ایک صفت ہے, اور سب سے بنیادی صفت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سادگی ہے, کہ سادگی کی طرف آنا چاہیے اور سادہ زندگی اپنانی چاہیے. صحیح. تو جب ایک گھر کا بڑا ہے, والد ہے, وہ سادہ زندگی گزارتا ہے تو اس کے اثرات اس کے بچوں پر بہرحال پڑتے ہیں. بالکل ایسے. اگر والدین دونوں سادہ زندگی گزارتے ہیں اور گھر کے جو لوگ ہیں تو یہ سادہ زندگی گزارنے سے انسان ظاہری طور پر بھی, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اس وقت ہمارا جو فیملی سسٹم ہے بریک ہو رہا ہے, بالکل, تو اس میں یہ بنیادی فیکٹر یہی ہے کہ جن کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ اپنی فیملی کے
ان لوگوں کو یا اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو ان سے کٹ جاتے ہیں. اور یہ اسلام آباد کے اندر ہم خود دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو دیہاتوں سے اسلام آباد میں آ گئے وہ دیہاتوں سے کٹ گئے. ایسے ہی جن کے پاس وسائل آ گئے، دیہاتوں میں رہنے والوں کے پاس نہیں ہے، اب وہ یہ کٹ گئے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ ریئلائزیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ریئلائزیشن کے بعد ہر شخص کو اپنی گنجائش کے مطابق کوشش کرنی چاہیے صحیح کہ وہ اس طرف آئے. ٹھیک ہے. اور سادہ زندگی اختیار کرے. ایگزیکٹلی سادہ طرز زندگی اپنانا ہی ہمارے لیے ایک سکون کی وجہ بن سکتا ہے. جی صدف صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح ہم اپنے زندگی کو ایک پرسکون بنانے کے لیے، جو ہم ڈفرینٹ ہمارا معاشرہ برائیوں کا شکار ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اخلاقی بیماریوں کا شکار ہوتے دکھائی دیتا ہے، تو کیسے توازن برقرار رکھیں، کیسے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں تاکہ جس سکون کی تلاش میں ہے وہ حقیقی سکون ہمیں حاصل ہو سکے؟ ایک چیز ہے ایکسیپٹنس، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہے گریٹفلنس. ہاں، قبول کریں جو آپ ہیں اور شکر گزار ہو جائے جو چیز آپ کے پاس ہے. بالکل بالکل. دونوں چیزیں جب آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے اپنی ذات کے اوپر، آپ کو سکون کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی سکون ہمیں ڈیفینیٹلی مل سکتا ہے. جی ڈاکٹر سمیرہ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. آج کی تمام گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہتی ہیں، کس طرح ہم اپنے معاشرے کو ایک سکون کی طرف لے جا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر سکون پیدا کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ ذکر الہی سے ہے اور اسلامی تعلیمات سے ہی مل سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی یہ ساری جو سکون کے لیے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ایجوکیشن کے لیول پہ سیمینارز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے تھرو بھی لوگوں کو اسی طرح جیسے آپ نے ایک ٹاک ارینج کی ہے تو اس طرح سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا جو طریقہ زندگی ہے اس میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ بے سکون ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو یہ جو زندگی میں سہولیات جو موجود ہیں، جیسے بھی مس صدف کہہ رہی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اپنے موجود کے ساتھ مطمئن ہو گیا اس نے اصل میں حقیقت کو پا لیا. تو آپ نے رزق جو ہے وہ آپ کا مقرر ہے، رزق جو ہے وہ آپ کا مقرر ہے، وہ آپ نے ایفرٹ کے ساتھ حاصل کرنا ہے. تو بجائے اتنا اپنے آپ کو آپ لمبا چوڑا بھگائیں اور چیزوں کے پیچھے اور ریسورسز کے پیچھے، تو جو چیز آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے وہی آپ کو ملنی ہے. تو بہتر ہے کہ وہ کم کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، اور زندگی جو ہے وہ شیئرنگ کے ساتھ، یہ جو اتنی سہولیات ہم بناتے ہیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی اپنی فیملی کے لیے لے کر آتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم اسی فیملی سے دور ہوتے جا رہے ہیں انہی سہولیات کی وجہ سے. اسی سہولیات کی وجہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. جیسے میں ابھی موبائل کا بتا رہی تھی، ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور فیملی ممبر اپنے اپنے موبائل پہ بزی ہیں. بالکل ایک جگہ ہونے کے باوجود بھی ہم ایک ساتھ نہیں ہیں. نہیں، ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. کون کس چیز کو سفر کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے لنکڈ ہیں. کرونا کی وجہ سے تھوڑی اور دوری پیدا ہو گئی، اور اب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں. پہلے ہم پارٹیز کرتے تھے، گھروں میں مہمانوں کو بلاتے تھے، گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتا تھا، بالکل، بٹ اب وہ بالکل نہیں. تو اب وہ مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی ذرا کافی مشکل ہو گیا ہے. تو جس کی وجہ سے نا انسانوں کے ساتھ جب انٹریکشن کم ہو گیا ہے، اس انٹریکشن نے بھی انسان کے اندر بے سکونی پیدا کی. میں سمجھتی ہوں اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ اظہار کر سکتے ہیں، کیتھارسس ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ جب اپنی پریشانی کو یا تو آپ کسی سے کہہ کے دیکھ لیں، دوست کے ساتھ اظہار کریں، یا لکھ لیں، یقین کریں آپ کی وہ پریشانی آپ کے اندر سے 50% کام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی بات میں اپنا آخری میسج جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے. جی میں یہی سمجھتی ہوں کہ آپ اپنی جو مادی دوڑ ہے اس کو کم سے کم کریں. سہولیات جو آپ کے پاس موجود ہیں کم از کم اس کو فلی یوٹیلائز کریں، اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ انٹریکٹ زیادہ کریں. اور اسی سہولت کے ساتھ جو ہے جب آپ ان کے ساتھ مطمئن زندگی گزاریں گے، دیہات میں دیہات کے لوگ کم کے ساتھ بھی مطمئن ہیں اور ان کی صحت بھی زیادہ اچھی ہے. تو میں اپنی صحت کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اپنی موجودہ سہولیات کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میرا میسج اس موقع پر یہ ہے کہ ہم جو 24 گھنٹے گزارتے ہیں تو ان 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اللہ کو دینا چاہیے، بالکل، اور اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے، بالکل.
تو اللہ کے ذکر میں جو سکون ہے وہ اور کہیں وہ بہت زیادہ ہے. بالکل بالکل. اور جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے. بے شک بے شک. جی صدف صاحبہ کیا میسیج ہے آپ کا؟ میں اپنی آڈینس کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ سیلف انالیسس بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بالکل. اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہوتا ہے. وی آر ناٹ اسپینڈنگ ٹائم ود آور سیلف. تو جتنا زیادہ آپ اپنی ذات میں غوطہ خوری کریں گے آپ اتنا زیادہ خود کو دوسروں سے بھی بچائیں گے اور اپنے آپ کو اپنی منفی سوچوں سے بھی بچائیں گے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ مہمانوں کا آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین سب سے پہلے ہمیں خود کو سمجھنا ہے, اپنے اندر جھانکنا ہے کہ آیا ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. اس کے بعد جس سکون کی ہم تلاش میں ہیں, کوئی شک نہیں کہ دنیاوی چیزوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے, لیکن جس سکون کی ہم بات کرتے ہیں طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, جس ہم ذہنی سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ سکون ہمیں دین اسلام اور ذکر الہی میں ملتا ہے, جس سے انفارچونیٹلی ہم اس دنیاوی دوڑ, دنیاوی ریس اور دنیاوی آسائشوں میں کھو کر اس دین اسلام اور ذکر الہی سے دور ہوتے جا رہے. تو خدارا خود کو اور اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آئیں, ذکر الہی کی طرف لے کر آئیں, عبادات کی طرف لے کر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے جو دنیاوی کام کاج ہیں ان کو بھی جاری رکھیں. جو ہم اپنے رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک بے سکونی کی وجہ ہے. ہم اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے اتنی محنت, اتنی اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن انہی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, اسی نعمت سے محروم ہم رہ رہے ہیں, اسی نعمت کو ہم وقت نہیں دے پا رہے جو اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی یہ خوبصورت سی ہے. تو یقیناً ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس سکون کو چاہتے ہیں کیا وہ یہ تمام سہولیات حاصل کرنے کے بعد وہ سکون ہمیں مل پا رہا ہے؟ یقیناً نہیں مل پا رہا. تو اس لیے سکون کے لیے فیملی کا ساتھ اور دین اسلام کا ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ رکھیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.